ہمارے عہد کی ایک بےحد متحرک، فعال اور تخلیقی طور پر تابندہ شخصیت کا نام جاوید دانش ہے۔ اور کینیڈا میں جاوید دانش صاحب نے ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا کہ جو بہت کامیاب جا رہا ہے، یعنی وہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں۔ کینیڈا میں مقیم ہندوستانی نژاد کے جناب جاوید دانش صاحب تھیٹر کی دنیا میں ایک مشہور اور مقبول نام ہے۔ جس کو بھی مر کے جینا آ گیا، جس کو بھی مر کے جینا آ گیا، اس کو جینے کا، اس کو جینے کا قرینہ آ گیا، جس کو بھی مر کے جینا آ گیا۔ دیکھ کر ساقی کے چشم میں فروش، دیکھ کر ساقی کے چشم میں فروش، آنکھوں ہی آنکھوں میں پینا آ گیا، آنکھوں میں پینا آ گیا، اس کو جینے کا
قرینہ آ گیا جس کو بھی مر مر کے جینا آ گیا. دیکھ کر صحبا کا رنگ آتشی دیکھ کر صحبا کا رنگ آتشی میری توبہ کو پسینہ آ گیا. میری توبہ کو پسینہ آ گیا. اس کو جینے کا قرینہ آ گیا جس کو بھی مر مر کے جینا آ گیا. ہو گئے تصویر کے عادی دانش ہو گئے تصویر کے عادی دانش چاک چاک دامن ہم کو سینا آ گیا. چاک دامن ہم کو سینا گیا. اس کو جینے کا قرینہ آ گیا جس کو بھی مر مر کے جینا آ گیا. اس کو جینے کا اس کو جینے کا قرینہ آ گیا جس کو بھی مر مر کے جینا
गया। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फ़क्रिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फ्रेंड्स को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है। ये महाजिर उर्दू जावेद दानिश के टॉक शो आवारगी विद दानिश के वो खूबसूरत इब्तदाई कलमात हैं जो हर हफ्ता आपने ज़रूर सुने होंगे। और फिर वो जब टोरंटो के बदलते मौसमों का जिक्र करते हैं तो सामईन अपने आप को उस सरजमीन पर महसूस करने लगते हैं। टोरंटो की सर्द सुबह, 11 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी, मौसम बदल चुका है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए जावेद दानिश के साथ हैं। टोरंटो की बरसाती सुबह, सलोनी सुबह, गर्मी की तमाज़त, बर्फ़ का हुमक हुमक कर पड़ना और फिर कभी ये मानी खेज़ जुमला लग़्ज़िश जवानी की हो या बर्फ़ की, संभालना मुश्किल है तो सुनने वालों को अपनी दिली कैफियत संभालना मुश्किल हो जाता है। मौसम का हाल इस कदर खूबसूरती से बयान करना सिर्फ़ और सिर्फ जावेद दानिश का कमाल है। ऐसा महसूस होता है कि जावेद दानिश मौसम का हाल नहीं बल्कि परदेश में बसने वालों के दिली जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। और फिर टोरंटो का ये मौसम एक अलामत बन जाता है हिजरत की, एहसास की, गुर्बत और मोहब्बत की, दोस्ती की और कभी कभार अजनबियत की। जावेद दानिश की मेज़बानी में अदब की नरमी है, शायरी की लताफत है और परदेश की सच्चाई। जब वो अपने मेहमानों का तारुफ पेश करते हैं तो लफ्ज़ों की नज़ाकत को अदब के पैमाने में जम करके एक खूबसूरत शेर के साथ मेहमान को मुस्कुराने और बोलने पर आमादा कर लेते हैं। जावेद दानिश साहब का नाम हमेशा अलीगढ़ के हवाले से आता है और मेरा भी उनसे ताल्लुक अलीगढ़ के हवाले से ही है। मैं हूँ अज़रा नकवी। लेकिन ये भी एक दिलचस्प वाक़या है कि मेरी कभी उससे अलीगढ़ में मुलाकात नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि जब वो कलकत्ता से अलीगढ़ आए थे, वो तालिब इल्म थे वहाँ, तब मैं बैरून मुल्क चली गई थी। लेकिन वो मेरे छोटे भाई आसिफ नकवी के दोस्त थे और आसिफ ने मुझे बहुत कुछ उनके बारे में बताया। उनका बहुत जिक्र होता रहता था ड्रामे के हवाले से, क्योंकि मेरा भाई भी ड्रामे लिखता और करता था अलीगढ़ में और अब भी। और जावेद साहब का भी ड्रामा एक बहुत उनके वो शौकीन थे और उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे हैं। तो अलीगढ़ में उन्होंने मिलकर एक ड्रामा किया था जिसे जावेद दानिश साहब ने प्रोड्यूस किया था। जावेद दानिश उर्दू अदब की कदावर शख्सियत, एक मोतबर आवाज़, मुमताज़ ड्रामा नवीस, दास्तान गो, दानिश्वर। हिंदुस्तान से कनाडा तक के अदबी सफ़र में उन्होंने उर्दू ज़ुबान और अदब को नई जहतें अता कीं। उनकी तहरीरें न सिर्फ उर्दू ज़ुबान की लताफत और गहराई का मज़हर हैं बल्कि तारिकीन वतन के जज्बात, तहजीबी और सकाफ़ती टकराव और शनाख्त की तलाश जैसे मौज़ूआत को भी नहायत ही खूबसूरती से उजागर करती हैं। जावेद दानिश का लिखा हुआ ऑटिज़म पर पहला ड्रामा हाँ मेरा राज़ी आर्टिस्टिक है, एक काबिल फ़ख्र और जज्बाती तहरीर है जिसकी सोलो परफॉर्मेंस पेश करके उन्होंने हज़ारा नाजरीन से दाद व तहसीन हासिल की है। हमारे अहद की एक बेहद मुतहर्रिक, फ़आल और तख्लीकी तौर पर ताबंदा शख्सियत का नाम जावेद दानिश है, जिन्होंने अदब के मुख्तलिफ असनाफ में अपनी जौलानी तबाह के जौहर दिखाए। अभी ताज़ा तरीन जावेद दानिश का कारनामा ये है
کہ انہوں نے آٹزم کے موضوع پر ایک ڈرامہ لکھا ہے، بلکہ ایک سولو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک ناول کہہ سکتے ہیں، یا ایک بیانیہ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے انگریزی میں بھی وہ چھپا اور وہ دنیا کی 20 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ شائع ہوئے. اور یہ آٹزم پہ یہ ایک پہلی کہانی ہے، پہلا ایک بیانیہ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آٹزم سے علاج تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے آپ اس کو پوری طرح سے علاج تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو کیسے گوارا بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو اپنی شخصیت کا جو آدمی ہے، جو بچہ ہے، مائی سن رزیز آرٹسٹک، یہ اس کا ظاہر انگریزی میں نام تھا. اس پہ انہوں نے بہت ہی دلدوز ڈرامہ لکھا ہے اور اس کی پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. پولش میں، اسپینش میں اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں، اور اردو میں لکھا، انگریزی میں ظاہر شائع ہوا، انگریزی میں ظاہر انگریزی کے استاد رہے ہیں وہ. اور یہ تو ابھی تازہ ترین کارنامہ ہے. جاوید دانش صاحب سے میری ملاقات بنگلور میں ہوئی تھی جب وہ کینیڈا سے تشریف لائے تھے. اس وقت پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی لوگ اردو کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ اپنی بستیاں وہاں بسا رکھی ہیں. اسی طرح کئی مقامات سے لوگ آتے ہیں تو ہجرت کرتے ہیں، اور یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو اپنے وطن کے لیے تڑپتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب ہجرت کا تماشا میں ان تمام ناٹکوں کو پیش کیا ہے. لیکن مجھے جو اچھی بات لگی ہے، سب سے اچھا جو آج کا موضوع ہے ان کا، وہ ہے ہاں میرا بیٹا راضی آرٹسٹک ہے. دیکھیے، بچے کا آرٹسٹک ہونا ماں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، انہوں نے بتایا ہے. اس انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ ہر ماں تڑپ اٹھے. بچے کا آرٹسٹک ہونا اور اس کو سنبھالنا، اس کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، بہت بہترین انداز میں پیش کیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کہنا کچھ چاہتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، لیکن جاوید دانش وہی کہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں. وہ ایک عام انسان کے شب و روز کی ترجمانی کرتے ہیں. ان کی شاعری میں ایک پراعتماد بے باکی ہے. ذکر جب تیرا خود سے کرتا ہوں، لمس کو تیری یاد کرتا ہوں، روح کو سرفراز کرتا ہوں. سندلی سندلی سے موسم میں احمری احمری سی باتیں، سب سرمگی سرمگی سی یادیں تیری. رجنی گندھا کی نرم سی خوشبو میری شاموں کو شاد کرتی ہے، اور تیری آہٹ بھی ہلکے قدموں سے میرے سائے کے ساتھ چلتی ہے. تیری مسکان ہم سفر میری مجھ کو جیون ہنر سکھاتی ہے. تیری فرقت کی کارسازی میں نظم تو ایک ہاتھ لگتی ہے. جانے دانش مگر حقیقت میں رات میری خراب کرتی ہے. فاصلہ تاب و تواں اور جافشانی لے گیا، ہجرتوں کا سلسلہ میری جوانی لے گیا. کل کہاں تھے آج یہاں ہے، کل نہ جانے ہوں کہاں. کل کہاں تھے آج یہاں ہے، کل نہ جانے ہوں کہاں. وقت گزرا مجھ سے فکر بے مکانی لے گیا، وقت گزرا مجھ سے فکر بے مکانی لے گیا. اور کیا آخر تجھے اے زندگی چاہیے، آرزو کل آگ کی تھی آج پانی چاہیے. یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی، رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے. کون پہچانے گا دانش اب تجھے کردار سے، کون پہچانے گا دانش اب تجھے کردار سے. بے مروت وقت کو تازہ نشانی چاہیے، بے مروت وقت کو تازہ نشانی چاہیے. पुरानी कदर शराफतें
शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढी है। जो सुखन में है मेरे बाकपन वो बुजुर्गों की अता मुझे। जो सुखन में है मेरे बाकपन वो बुजुर्गों की अता मुझे। मेरे बाद फिर ये ज़बां मेरी वो सकाफतें नहीं ढूंढी है। मेरे बाद फिर ये ज़बां मेरी वो सकाफतें नहीं ढूंढी है। वो पुरानी कदर शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढी है। जो ग़ज़ल की शम्मा थी जब बुझी न सुखन रही न वो दिल रहा। जो ग़ज़ल की शम्मा थी जब बुझी न सुखन रही न वो दिल रहा। है हिसाब सूद व ज़िया बस अब वो हिकायतें नहीं ढूंढी है। हिसाब सूद व ज़िया बस अब वो हिकायतें नहीं ढूंढी है। वो पुरानी कदर शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढी है। वो जो शोला ज़न है ग़ज़ाल सा है मेरे सुखन में कमाल सा। वो जो शोला ज़न है ग़ज़ाल सा है मेरे सुखन में कमाल सा। वो फ़क़त है मेरा शऊर गम कहीं राहतें नहीं ढूंढी है। वो फ़क़त है मेरा शऊर गम कहीं राहतें नहीं ढूंढी है। वो पुरानी कदर शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढी है। ये जमाल यार का सहर है कि नवाए दानिश खस्ता भी। ये जमाल यार का सहर है कि नवाए दानिश खस्ता भी। असराफरी बखुदा मगर वो लताफतें नहीं ढूंढी है। असराफरी बखुदा मगर वो लताफतें नहीं ढूंढी है। वो पुरानी कदर शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढी है। वो गुज़रे दिल की निशानियाँ वो कहावतें नहीं ढूंढी है। वो पुरानी कदर शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढी
ہجرت چاہے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو، تارکین وطن کے دل میں ہمیشہ ایک خلا باقی رہتا ہے۔ جاوید دانش، جنہوں نے پردیس کی زندگی، ہجرت کی تکالیف اور اجنبیت کے زخموں کو لفظوں میں امر کر دیا۔ ہندوستان کی سرزمین سے نکل کر کینیڈا کو اپنا مسکن بنانے والے سدیب نے اپنی آنکھوں سے ہجرت کے دکھ دیکھے، اپنی روح سے تنہائی کے کرب کو محسوس کیا اور پھر ان سب کو کہانیوں کی صورت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کے ڈراموں میں وہ کردار ملتے ہیں جن کی روح ہمیشہ اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو میں بسی رہتی ہے۔ کینیڈا میں مقیم ہندوستانی نژاد کے جناب جاوید دانش صاحب تھیٹر کی دنیا میں ایک مشہور اور مقبول نام ہے۔ انہوں نے وہاں ایک ادارہ قائم کیا، رنگ منچ، جس کے تحت انہوں نے کئی ڈرامے وہاں پیش کیے ہیں۔ ان کے ڈرامے کے موضوعات سماج میں جو روزمرہ کے حالات ہیں، مسائل ہیں، اس کی عکاسی کرتے ہیں، اور سولو ڈراموں میں انہوں نے اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے، اور سولو ڈراموں کے حوالے سے پوری دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں۔ جناب جاوید دانش نے داستان گوئی کے حوالے سے بھی ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو روایات ہندوستان کی رہی ہیں، جو جدید تقاضوں کے تحت تھیٹر میں جس طرح سے زندگی کے حالات کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں انہوں نے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ جناب جاوید دانش، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، مگر ٹورنٹو کینیڈا میں انہوں نے جس طریقے سے ہندوستان کی پرمپرا کو عام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جاوید دانش نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک اکیلا فنکار پوری دنیا کے دکھ، سچ اور انسانی تجربات کو اسٹیج پر زندہ کر سکتا ہے۔ جاوید دانش اردو کے واحد ڈرامہ نویس جنہوں نے اردو ڈرامے اور تھیٹر کو پردیس میں مقبولیت عطا کی۔ انہیں مہاجرین کے ڈرامہ نگار کی حیثیت سے عالمی شہرت ملی۔ ناقدین نے انہیں مہاجرت کے ڈراموں کا مورخ قرار دیا ہے۔ ان کے قلم نے صرف کہانیاں نہیں لکھی، بلکہ خواب دیکھے اور خواب لکھے۔ ان کے ڈرامے دنیا کے مختلف حصوں میں پیش کیے گئے۔ اردو تھیٹر کو ان کے سولو ڈراموں نے عالمگیر سطح پر نئی پہچان دی۔ انہوں نے اردو سولو ڈراموں کے بانی کے طور پر عالمگیر شہرت پائی۔ ان ڈراموں میں انہوں نے داستان ہجرتوں کی، ہجرت کے تماشے، 40 بابا ایک چور میں مختلف سماجی مسائل، طلاق، ٹرانسجنڈر، جنسی زیادتی جیسے موضوعات پر آزادانہ خیال آوری کی ہے۔ اور اب دیکھیے اور سنیے جاوید دانش کی یہ دل دہلانے والی تحریر، غازہ کے ڈاکٹر کی مجبوری، بے بسی اور لاچاری کی کہانی جاوید دانش کی زبانی۔ عید لاشوں کے دیس میں۔ میرا نام ڈاکٹر غسان حبیب سبوی ہے۔ میں ایک کمزور، مجبور اور بے بس ڈاکٹر ہوں۔ دنیا کے سب سے بڑے، غلیظ اور ٹوٹے پھوٹے جیل غازہ کے الشفا ہاسٹل کا ایمرجنسی روم ڈاکٹر۔ جی، غازہ 1.8 ملین مسحور لوگوں کا کھلا جیل، جس سے فرار ناممکن نہیں مگر بہت مشکل ہے۔ اس روزمرہ کی مرتی اور زخمی آبادی میں زیادہ تر روتے، سسکتے، سہمے ہوئے یتیم بچے ہیں جو بنا روٹی، کپڑا اور مکان کے راستوں پر بھٹک رہے ہیں۔ 2/3 زخمی جوان اور ریفیوجی ہیں۔ مرنے یا زخمی ہونے سے جو بچ گئے ہیں وہ رات دن اپنے یا دوستوں کے رشتہ داروں کی میت کی کفن دفن میں مصروف ہیں۔ یہ لرزہ دینے والی کہانی غازہ کے معصوم، مجبور، بے بس انسانوں کی ہے، جسے سن کر اور دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ جاوید دانش کی پرسوز آواز اور جسم کے ریشے ریشے کو ریزہ ریزہ کرنے والی یہ تحریر بتاتی ہے کہ آج انسانیت سوئے دار پر ہے۔ ایک ایسا دردناک آئینہ ہے جو غازہ کی زمین پر بسنے والے فلسطینی عوام کی کربناک حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ یہ پیشکش
ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے عید بھی خون میں رنگی ہوئی ہے، اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، ہم شرمندہ ہیں، ہم سب شرمندہ ہیں، اور ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ جاوید دانش کے نزدیک ہجرت صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں بلکہ نفسیاتی اور تہذیبی سفر بھی ہے۔ پردیس میں بسنے والے انسانوں کے مسائل، اپنی زبان اور ثقافت کو بچانے کی جدوجہد، نئے ملک نئی تہذیب میں اپنے وجود کو منوانے کی کشمکش، اجنبیت اور تنہائی کے احساس کا کرب، گھریلو رشتوں اور سماجی قدروں کی ٹوٹ پھوٹ، یہ سب ان کی کہانیوں میں شدت کے ساتھ جھلکتے ہیں۔ جاوید دانش کی تخلیقات میں یہ پیغام ملتا ہے کہ مہاجرین نئی سرزمین میں جڑ تو پکڑ لیتے ہیں، مگر ان کی روح ہمیشہ اپنے آبائی وطن کی مٹی کی خوشبو میں بسی رہتی ہے۔ ان کے ڈراموں کی زبان سادہ مگر اثر انگیز ہے، مکالموں میں اجنبیت اور غربت کا حسین امتزاج ہے۔ جاوید دانش کی ہجرتوں کی کہانی عالمی ادب کی ایک منفرد آواز ہے۔ دل کی سب بےچین صدائے تیرے نام، دل کی سب بےچین صدائے تیرے نام، سجدے میں اب ساری دعائیں تیرے نام، دل کی سب بےچین صدائیں تیرے نام، پھول چنوں میں جنگل جنگل تیرے لیے، پھول چنوں میں جنگل جنگل تیرے لیے، موتی شبنم گل کی ادائیں تیرے نام، دل کی سب بےچین صدائیں تیرے نام، جاگتی آنکھوں جاگتی آنکھوں سپنا دیکھو تیرے لیے، جاگتی آنکھوں سپنا دیکھو تیرے لیے، تعبیروں الجھی فضائیں تیرے نام، تعبیروں کی الجھی فضائیں تیرے نام، سجدے میں اب ساری دعائیں تیرے نام، دل کی سب بےچین صدائیں تیرے نام۔ جاوید دانش ایک فقیر منچ انسان جنہوں نے اپنے بارے میں خود کہا ہے، فقیری آج بھی فطرت ہے میری، فقیری آج بھی فطرت ہے میری،
حویلی میں بظاہر رہ رہا ہوں۔ نسب کیا پوچھتے ہو تم ہمارا، نسب کیا پوچھتے ہو تم ہمارا، میں دانش ہوں، سنو جو کہہ رہا ہوں۔ جاوید دانش نے کہا تھا سفر میرا جنون ہے، اور اس جنون نے آوارگی اور مزید آوارگی کو جنم دیا۔ اردو کی اس قداور شخصیت کے ادبی سفر کی ایک کہانی جس نے دہلی، علی گڑھ، کلکتہ اور لکھنؤ سے نکل کر ٹورانٹو تک اردو زبان اور تہذیب کا پرچم لہرایا۔ جاوید دانش پر بنائے گی یہ دستاویزی فلم ابھی ختم نہیں ہوئی، برق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، برق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ جاوید دانش کی کہانی سبیحہ زبیر کی زبان۔